بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ محترم جناب آواز شیریں بیان قاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جے دے وچ نہیں پیار نبی دا۔ کوئی بھی انسان جدو بھی کسی جگہ تے جاندہ ہے، او دے جان دا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوتا ہے۔ پھر وہ مہمان جنہ میزبانہ دے کول جاندہ ہے، اگرچہ انہاں نوں اپنے آئے ہوئے مہمان دی آمد دی بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن نال نال انہوں نے اس بات دی جلدی بھی ہوتی ہے کہ سانو پتہ لگے کہ آن والا مہمان کس مقصد لئے آیا ہے، بلکہ بعد میزبان تے خود پوچھ بھی لیندے نے جی کمیں آنا ہویا ہے۔ مہمان پھر دسدا ہے کہ میں اس مقصد لئی تواڈے کول آیا۔ عقل مند دانا سیانے تے خاندانی میزبان پھر اپنے مہمان دی آمد دا مقصد جانن تو بعد کوشش کردے نے کہ جنی جلدی ہو سکے اپنے آئے ہوئے اس مہمان دے اس مقصد نو پورا کیتا جائے۔ ویکھو نا، ایک باپ اپنے بیٹے دے کول جاندہ ہے، بیٹے نو اپنے باپ دی آمد دی بڑی خوشی ہوتی، کھانے پکاندہ ہے، خوشیاں کردہ ہے، لیٹاں لگاندہ ہے، تے باپ کہندہ ہے بیٹا ایتھے میرے کول بے کے تے پوچھ تے صحیح بھی میں کس کام لی آیا۔ وہ کہندہ ابا جی ہجے انہا ٹائم کوئی نہیں،
तुहाडे आण दी मैनू खुशी बड़ी है, वो तो मना लवां फिर अगला काम ही कर लांगे। ते यही बाप अपने एक दूसरे बेटे को जाता है, वो अपने बाप की ज़ियाफत करदे ही पुछदा है अब्बा जी किवें आना होया है। वो कहते हैं भी बेटा मैनू 1 लाख रुपया चाहिए है। वो इंज जाता है तो लाख रुपया लिया के अपने बाप की तली ते रखता है। हुण तुसी मैनू दसो भला कि इन्हां दोवां पुत्रां दे विचों बाप दे नज़दीक सब तो चंगा पुत्र किहड़ा है? दूसरा है ना कि जिन्हें अपने बाप दे आण दे मकसद नूं बोलो। तुसी डींगे वाले हो तो बोलते भी डींगे डींगे ही पे हो। सही सही बोलो ना। इन्हां दोवां पुत्रां दे विचों बाप नूं ओ पुत्र ज़्यादा पसंद है ते उन्होंने फरमा बरदारी दा लकब भी देवेगा जिन्हें अपने बाप दे आण दे मकसद नूं पूरा कर दिता है। कोई गल समझ आई कि कोई ना? बा मैं तुहानूं जिहड़े स्टेशन ते लैके जाना चाहता सा पहुँचे जे कि कोई ना? चल हुण आपां अगला स्टेशन शुरू करने हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने रसूल बनाकर इंसानियत की तरफ मबऊस फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आपने आने का भी कोई ना कोई मकसद तो है ना, कोई मकसद है, हदफ है, मिशन है। और आपकी आमद के एक नहीं कई एक मकासद हैं जिन्हें कुरान करीम में ज़िक्र किया गया। लेकिन वक़्त चूँकि थोड़ा है, हज़रत शाह साहब एडवांस तशरीफ़ ले आए ने। इस वास्ते नाले इन्हां दा मेरे नाल कल वादा भी सी भी पहले तू कर लवें। ये वादा पूरा होंदा पिया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये वादा सारी जिंदगी पूरा होंदा रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेसद मकासद ते कई ने, लेकिन मैं इख्तिसार नाल तुहाडे सामने सिर्फ 2 बयान करने ने। किन्ने? 2। ये दोवें मकसद अल्लाह पाक ने अपनी किताब मुबीन च इन्हां दा जिक्र किया है। आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेसत दे पहले मकसद ते गौर कीजिए। सूरह यूसुफ आखिरी रुकू अंदर अल्लाह पाक ने इस मकसद का जिक्र किया। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन आना वमन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर कह दीजिए, है मेरे पैगंबर ऐलान कर दीजिए, हाज़िही सबीली है मेरा रास्ता है, हाज़िही सबीली है मेरा मनहज है, हाज़िही सबीली है मेरा मिशन है। केड़ा अदऊ इलल्लाह, मैं लोकां नूं अल्लाह पाक वल बुला रहा। अगर कोई बंदा मेरे पैगंबर दे कोल आके
اولاد دے نہ ہون دا شکوہ کردہ ہے تے میرے نبی نے نہیں آکھیا میں تینوں اولاد دیواں بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ادعو الاللہ میں تینوں اللہ پاک دے درد لے کے جاواں کیونکہ اولاداں دین والا کون ہے اللہ اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَغَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ اللہ میں قربان داماں اگر میرے پیغمبر دے گوڑ کسے بندے نے آکے رزق دی کمی دان شکوا کیتا ہے تے میرے نبی نے نہیں آکھیا میں تینوں دنیا آخرت دے خزانے دے دے ماں بلکہ میرے پیغمبر نے آکھیا ہے ادعو الاللہ میں تینوں اللہ پاک دے درد لے کر کے جاواں کیونکہ پوری کائنات دے خزانے دا مالک کون ہے اللہ 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 میں قربان داماں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب اگر میرے پیغمبر دے گوڑ کسے بندے نے آکے دنیا دی تی آخرت دی زدہ سوال کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے نہیں آکے میں تینوں عزتاں دے دیواں دنیا آخرت دیاں بلکہ میرے نبی نے آکھے ادعو الاللہ میں تینوں اللہ پاک دے درد لے کر کے جاواں کیونکہ پوری کائنات دے لوگانوں عزت و ذلت دینے والی ذات اللہ دی ذات ہے قرآن پاک اندر آیا ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ اللہ ادھا ترجمہ محبت نرنج کر لینے اللہ اللہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ بند کمروں میں نہیں اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دنا دلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الاللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین قرآن کریم کی سایہ مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہمارے سامنے واضح ہوا
وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ ایک اور آیت سنیے تاکہ یہ آپ کا مشن نکھر کر آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا۔ ایک دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں شاہد بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، داعی اللہ بنایا ہے۔ داعی اللہ دا کی مانا لوگاں نو اللہ پاک دے دین تی طرف بلان والا۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن دے اندر کدی بھی سستی نہیں کی تھی۔ ہر جگہ تے ہر موقع تے جدو بھی میرے پیغمبر نو وقت مل گیا ہے، موقع بن گیا ہے، آپ نے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیتی ہے۔ بازار اندر اگر لوگ جمع نے اتھے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیتی۔ اگر جنازہ پڑھان واسطے نبی پاک تشریف لے گئے، قبر تیار اندرون اندر دے رہے، صحابہ نو جمع کر لیا، اللہ پاک دے دین دے واز شروع کر دیتا۔ حتیٰ کہ یہودیاں دے معبد کدی اندر جا کے بھی میرے پیغمبر نے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیتی۔ زمانہ جاہلیت دے میلیاں دے اندر جا کے لوگاں نو اللہ پاک دے دین وال بلان دے رہے میرے پیغمبر۔ حضرات دی وقار جدو صلح حدیبیہ ہو گیا، جنگاں دے خطرات ٹل گئے، میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ میرا ارادہ بنے ہیں مکہ مدینے تو باہر بھی عرب تو باہر بھی سلسلہ تبلیغ نو بڑھائیے، اگے لوگاں تک اللہ پاک دے دین دی دعوت دے گے۔ اس دور دیاں جڑیاں وڈیاں طاقتاں تے حکومتاں نے شاہ روم ہے، شاہ ایران ہے، اور جناب شاہ مصر ہے، اور شاہ حبشہ، انہاں تک اللہ پاک دا دین پہنچانا چاہیے ہے۔ صحابہ عرض کردے نے محبوبہ انہاں والا خط لکھے جا سکتے ہیں، لیکن کسی دا خط بغیر مہر تو نہیں پڑھ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے مہر تیار کیتی گئی، اوپرلے پاسے لکھیا اللہ، درمیان وچ لکھیا رسول، تھلے انڈ تے لکھیا محمد، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلا خط میرے پیغمبر نے شاہ ایران شاہ روم و روانہ کیتا۔ سیدنا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ دے خط میرے پیغمبر نے شاہ روم والا خط بھیجیا۔ انہیں میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی، بڑی تکریم کی تھی میرے پیغمبر دے خط دی۔ اگر جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میرے پیغمبر دے خط نو پڑھن تو بعد کی کہندا ہے لو کنت عندہ لغسلت قدما، اگر میں مدینے وچ ہواں تے کملی والے دے پیر دھو لواں، اللہ دے محبوب پیغمبر دے پیر دھو لواں۔ اور نال نے اپنے درباریاں دے وچ جملہ بولیا اگر محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یقیناً سچے نبی ہیں، دھیان قریب جس تخت تے میں بیٹھا ہاں اس تخت تک بھی حکومت ہو دیا جائے گی۔ حضرات دی وقار اے میرے پیغمبر دے پہلے خط دی دعوت دی برکت ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ دوسرا خط نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا حضرت حاتب بن نبی بلتا دے ہاتھ نبی پاک نے شاہ مصر پر روانہ کیتا۔ میرے پیغمبر دا خط شاہ مصر پر پہنچیا، انہیں بھی میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی، بڑی تکریم کی تھی۔ اور نبی پاک علیہ السلام باپ دے ایک لونڈی نو روانہ کیتا جو قبطی خاندان فرعون دے خاندان دی لونڈی سیدہ ماریا قبطیہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بطن وچ میرے پیغمبر دا ایک بیٹا جدا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میرے پیغمبر جو خط تے دعوت دی برکت دا نتیجہ تیسرا خط نبی پاک نے سیدنا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ دے خاتے میرے پیغمبر نے شاہ ایران بار روانہ کیتا یعنی میرے پیغمبر نے خط نو پڑھیا ہے تے میرے نبی دے خط نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھاڑ دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی میں نے خط نو ٹکڑے کیتا ہے اللہ پاک دی سلطنت نو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی زبان چ نکلے جملیاں نو سچ فرمایا اے دے بیٹے نے انہوں قتل کر دیتا سکے بیٹے نے اپنے باپ نو قتل کر کے او دی سلطنت تے قابض ہو کر کے بیٹھ گیا جدو دی کل سلطنت تے بیٹھ گیا نا وہ اپنے باپ دیاں تجوریاں چیک کر لگ پیا ایک تجوری دی وچوں ایک جناب ایک ڈبی نکلی ہے او دے تے لکھیا ہے کہ بڑی طاقتور دوائی ہے انہیں طاقتور دوائی سمجھ کے کھا لئیے جدو کھا لئیے تو زہر سیو بھی مر گیا باپ بھی مر گیا بیٹا بھی مر گیا اللہ پاک نے شاہ ایران دے تخت نو تختے وچ بدل دیتا انہی عظیم و شان کوٹھیاں نو قبر دیاں کوٹھیاں دے اندر تبدیل کر دیتا اے میرے پیغمبر دی دعوت نو ٹھکرام دا نتیجہ ہے لہذا یہ بھی پتا چلا جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس کو دائی آئے اگر آپ کے پاس کو اللہ کے دین کا واعظ آئے اللہ کا دین سنانے کے لیے آئے اس سے روگردانی نہ کیا کرو اس سے صرف نظر نہ کیا کرو اسے اگنور نہ کیا کرو اللہ کے دین کی دعوت کو ٹوکا روکا چھوڑا نہ کرو اے نہ کیا کرو اے کون آیا ہے اے آکھیا کرو اے پیغام کے دا لے کے آیا ہے اے نہ ویکھیا کرو اے مولوی میں نو پسند نہیں اے دی تقریر میں نہیں سننی اے نہ ویکھیا کرو مولوی نہ ویکھیا کرو خطیب نہ ویکھیا کرو اے ویکھیا کرو کہ گل کے دی کردہ پیا ہے ساڑی حالت بڑی عجیب ہے جی میں کرکٹاں والیاں دے شوقینہ نے اپنے اپنے پلیر سلیکٹ کیتے نے میں نو فلانا پسند ہے جدو او دی واری آوے میں نو ساتھ لویں میں نو فلانا بولر پسند ہے جدو او آوے میں نو ساتھ لویں اسی خطیب بھی پسند کیتے نے کرے بے کے فون کر دے رہنے جدو فلانا خطیب شروع ہوئے میں نو ساتھ لویں کیونکہ باقیاں رڑاپا نو کوئی گرد نہیں کیوں باقی ہیر سنان آئے نے یا باقی ہیر رانجا پڑھنا آئے نے وہ بھی تو اللہ کا دین سنانے کے لیے آئے ہیں مقصد دین سننا ہے یا تمہارا مقصد صرف خطیب کے سامنے بیٹھ کر اپنی حاضری لگوانا ہے اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کیا کر چاہے وہ کوئی بھی بیان کرنے والا ہو بیان کرنے والا چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن جس کا بیان کر رہا ہے وہ رب پوری کائنات سے بڑا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درہ نبی پاک علیہ السلام نے چوتھا خط میرے پیغمبر نے شاہ حبشہ پر روانہ کیتا عبداللہ بن امیہ دے عمر بن امیہ دے خط میرے پیغمبر دا خط پہنچیا حضرات دی وقار میرے نبی دا خط پڑھ کے انہیں کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے یہ دیکھو نا دعوت دا نتیجہ ہے کئی بندیاں نو پتہ نہیں کی بن جاندہ ہے کہن لگ جاندے نے ان جلسوں کا کیا فائدہ ہے آدھی آدھی رات کو جاگنے کا کیا فائدہ ہے ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں جلسے سنتے رہتے ہیں اینا پروفیسر جڑے انجدے نے پروفیسر نے جڑے بھی نے اینا نے بھی سوچنا چاہیے کیوں نہیں فائدہ دعوت و تبلیغ کا کیوں نہیں فائدہ اللہ کا دین سنانے کا سننے کا اب فائدہ ہے اے دعوت دا نتیجہ ہے کہ نجاشی بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے وقت کا حکمران مسلمان ہوا
اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا ابھی 2-4 دن پہلے کراچی میں حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ایک چھوٹا سا ملک ہے اب میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا فرماتے میں وہاں دین کی تبلیغ کے لیے گیا وہاں کے بادشاہ سے میں نے بات کی کہ آپ کے ملک میں اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے اس نے مجھ سے 11 ماہ کا ٹائم مانگا اور 11 ماہ کے بعد اس نے مجھے بتلایا کہ میں نے اپنے ملک میں اسلام کا نفاذ کیا ہے شریعت کا نفاذ کیا ہے اور اس سیکشن کے اندر ایک ہندو نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ذریعے حکام بالا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں بھی اسلام نافذ ہونا چاہیے کون کہہ رہا ہے ایک ہندو کہہ رہا ہے ہندو کہہ رہا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا لہذا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس مشن وچ کدی سستی نہیں فرمائی اور میرے پیغمبر دا مشن اتنا کامیاب ہویا حجۃ الوداع دا موقع میرے پیغمبر دے صحابہ 1.25 لاکھ تو زیادہ آپ دے سامنے موجود نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دسو گا پلا میں تنو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا اگو نبی پاک دے صحابہ نے جواب دیتا قد بلغتا وعدیت ونصحتا محبوبہ تسی دین سکھا بھی دیتا پہنچا بھی دیتا تے حق بھی ادا کر دیتا میرے پیغمبر نے اپنی اسنگلی نو سبابہ انگلی نو آسمان والو اٹھایا تے میرے آقا فرماتے نے اللہم شہد اللہم شہد اے کائنات دے مالک گواہ ہو جا میں نہ لوگاں نو تواڈا دین سکھا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے لہذا پتہ لگا نبی پاک نے اپنے پہلے مشن نو کمپلیٹ کر دیتا میرے پیغمبر دین سکھا گئے سمجھا گئے پہنچا گئے لوگاں نو اللہ پاک دے دین وال بلا کے حق ادا کر گئے اے تے ہو گیا نبی پاک دا مشن تے میرا تواڈا مشن کی ہے میرا تواڈا مشن بھی اس عہد دے اگلے جملے وچ لکھیا ہے فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی انا ومن اتبعنی فرمایا میں لوگاں نو اللہ وال بلا رہا تے جڑے میرے پیروکار ہون گے وہ بھی لوگاں نو اللہ وال بلان گے وہ بھی لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دین گے اور میں حدیث نعمت دے دور تے ذکر کرانگا اللہ پاک نے تانوں بصیرت عطا فرمائیے ادھر لگے پھر دے تر دے پھر دے ذرا چیک کریا کرو ویکھیا کرو کوئی درباراں وال بلائے گا کوئی سرکاراں وال بلائے گا کوئی اپنے کر لو پھر وال بلائے گا کوئی اپنے آستانے وال آن دی دعوت دے گا کوئی اپنے چندے مندے وال بلائے گا کراچی تو لگ کے پشاور تک اکو وقت جماعت بلکہ پوری دنیا دے اندر جڑی لوگاں نو صرف اور صرف اللہ پاک دی توحید وال بلا رہے ہیں اور اہل حدیث جماعت اسی کدی لوگاں نو درباراں سرکاراں مداراں کبیاں جبیاں آستانیاں وال نہیں بلایا اسی جدوں بھی لوگاں نو بلایا یا رب دے قرآن وال بلایا ہے یا کملی والے دے سچے فرمان وال بلایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ وال لوکاں نو بلان دے رہاں گے اللہ وال لوکاں نو بلان دے رہاں گے اللہ وال لوکاں نو بلان دے رہاں گے توحیدیاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ وال لوکاں نو بلان دے رہاں گے توحیدیاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ اللہ ہر نبی لوگاں نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے ہر نبی لوگاں نو توحید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے جنتاں نو جان دی رسید دسیے بھلیاں نو سدھے رائے پام دے رہاں گے بھلیاں نو سدھے رائے پام دے رہاں گے توحیدیاں توحید
سنام دے روانگے اللہ اللہ میں قربان جاما قال اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت دلائل نڑ علی بصیرت اللہ دی وحی نڑ علی بصیرت کتاب و سنت دے دلائل نڑ حضرات دی وقار اتھے بھی گل نوٹ کرنے والی ہے خصوصاً میری مجلس میں بیٹھے خطبہ سے میں مخاطب ہوں گا اور مؤدبانہ گزارش کروں گا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر فرما دینے میں لوگوں اللہ وال بلا رہا ماں اللہ بصیرت کا معنی بعد مفسرین نے دلائل کیا اللہ کی وحی کیا میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ وال لوگوں بلا دینے اپنے طریقے نال نہیں اپنے امداد نال نہیں اور قرآن پاک دی جڑی دوسری آیت میں پڑھی ہے وہ دے وچ بھی جملہ آیا ہے فرمایا بدعیانی للہ بے اذنہ میرے پیغمبر اللہ وال بلاندے نے اللہ دی اجازت نال اللہ دی وحی نال اللہ پاک دے دسیا کمال دے مطابق جنوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا سب تو بڑا دائی بنایا ہے وہ لوگوں اپنے طریقے نال نہیں بلا رہا وہ لوگوں اپنی سمجھتی اپنے طریقے نال دعوت نہیں دے رہا پھر میں کون تو کون ہونا اسی لوگوں اپنے طریقے نال بلائیے اینیاں رکھتا پڑھ لو اینا ثواب ملے گا اوتھے عید منا لو ثواب ملے گا اوتھے چڑیاں لا لو ثواب ملے گا تسبیحاں اینی واری کر لو ثواب ملے گا ایک گل میں تانوں بھی کرنا چاہنا وا او جدوں بھی کو بندہ کہے تانوں جدوں بھی کو خطیب کہے تانوں آؤ عید مناؤ ثواب ملے گا آؤ کم کرو ثواب ملے گا آؤ کم کرو ثواب ملے گا یار نکی جی ہمت کر کے نہ تے پوچھ لیا کرو نا مولانا ثواب کنے دینا ہے یقیناً وہ کہے گا ثواب اللہ نے دینا ہے اچھا جی ثواب اللہ نے دینا ہے پھر بخاؤ خال لکھیا کتے ہوئے اللہ پاک نے کتے فرمایا ہے کم کرو تے ثواب ملے گا کیونکہ ثواب تی اللہ پاک نے دینا ہے تسی نہیں دینا حضرات دی بکار یاد رکھیے نیکی وہی نیکی ہوگی ثواب صرف اسی نیکی کا ملے گا جس نیکی کو اللہ کے رسول نے نیکی کہا ہوگا اے تھوڑی جی ہمت کریا کرو نا اے انہا کا پتہ نہیں کدوں دے سنن لگے ہو جدن تو آڈے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی ادھر مسئلے سارے سدھے ہو جان گے لیکن ہمت کرے کون اسی تے بیٹھیاں میں بیٹھا پیر صاحب بیٹھے نے انہاں دا پتر بیٹھا ہے ادھر نکا پتر بیٹھا ہے ایتھے ایدے اگے بھی سجدہ کرو اور پتر اگے بھی کرو اور نکی اگے بھی کرو ایدے بھی گٹے چمو اگو دے بھی چمو ادو چمو اور پرا جناب گلا پیا اودے دے پیسے پاؤ پرا ایک ہور گلا پیا اودے بھی پیسے پاؤ سجدے کیتی جانے ہاں گلے تے گل پیسے پائی جانے ہاں اینا پوچھن دی کوئی بھی جرت نہیں کردا میں پیر صاحب سید صاحب فلان صاحب میں تواڈے سامنے سجدہ کراں تے کیوں کراں میں تیرے پتر دے گٹے چوما تے کیوں چوما میں تیری گڈی دے ٹائر چوما تے کیوں چوما میں تیرے ٹائر چوما تے کیوں چوما میں تیرے دادے دی قبر تے سجدہ کراں تے کیوں کراں میں تیرے پردادے دی قبر تے جھکاں تے کیوں جھکاں میں گلیاں تے پیسے پاواں تے کیوں پاواں میں کو تیرا غلام ہاں ہور گلاں تے بڑا تانوں یاد ہوندا ہے ہم کوئی غلام ہیں یہاں کیوں نہیں بات کرتے ہو اگر یہاں نہیں کرتے ہو تو تم واقعی غلام ہو کچھ پیروں کے غلام کچھ فقیروں کے غلام کچھ لوگوں کے غلام غلامی چو نکلنا چاہتے ہو تے پھر توحید پرست بن جاؤ جڑا توحید پرست ہو جاندہ ہے وہ غلامی تو آزاد ہو جاندہ ہے جڑا مشرک ہوندہ ہے اللہ دی قسمیں کل بھی غلام ہے آج بھی غلام ہے قیامت تک غلام ہی رہے گا غلامی سے صرف وہ نکلتا ہے جو صرف اللہ پاک کی توحید پر آتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درائے ہو گیا پہلا مشن نبی پاک علیہ السلام دا ہون جی آنکھو تے دوجہ شروع کراں تھاک گئے اللہ 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 جو خطیب بار بار پوچھے تھاک گئے دا مطلب ہے آپ ہی تھاک گئے ہے اللہ پر گھبراؤ نا انشاءاللہ تھکیا بھی گھنٹہ میں کاٹ ہی جاؤں گا اینی پریکٹس ہے گی ہے
اللہ اللہ توجہ کرنا میرا تیرا دا گھنٹے تو اتنے دا سی پھر شاہ صاحب آ گئے میں کہا چلو ان گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہی کر لینے زیادہ نہیں کر دے کی کیا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نبی پاک علیہ السلام دی بے صدہ دوسرا مقصد کیڑا ہے اللہ پاک انہوں قرآن پاک اندر جو بیان فرمایا ہے فرمایا خوب اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ اللہ اللہ فرمایا اللہ ذات جنہیں اپنے پیغمبر مبعوث فرمایا بالہدا ہدایت دے کے ودین الحق اور دین حق دے کے لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ ساڈا پیغمبر تمام ادیان باطلان مغلوب کر دے دین حنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دے ایک استہام مانا دوسری آیت سنیے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ دی زمین تے کون غالب آئے گا نہ میں غالب آواں گا نہ تسی غالب آؤ گے نہ امریکہ غالب آئے گا نہ برطانیہ غالب آئے گا نہ روس و اسرائیل غالب آئے گا نہ کوئی ٹینک والا نہ بدود والا نہ بمب والا اللہ دا فیصلہ ہے اللہ دی زمین تے کا اللہ غالب آئے گا ایک اللہ دا رسول غالب آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں ادا سادہ جا ترجمہ کر لئیے آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اور قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ سائی عزتاں بدائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے اسے آئیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے اسے آئیاں نے انہاں سنتا تے عمل کماواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا دوسرا مقصد کیڑا سامنے آیا اللہ پاک دے دین و اللہ دی زمین تے غالب کرنا میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن بھی کمپلیٹ فرمایا 360 بت خانہ کعبہ وچوں کڈ کے میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن نو کمپلیٹ فرمایا عرب دے وچوں شرک دا کلا کما کر کے میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن نو پورا فرمایا نکیاں نکیاں بچیاں نو زندہ درگور کرن والا معاملہ ختم کر کے میرے پیغمبر نے اپنے اس مشن نو پورا کر دیتا اللہ اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جہلیت دے تمام رسم و رواج نو ختم کر کے اللہ پاک دے دین و اللہ دی زمین تے غالب کیتا اے میرے پیغمبر اسلام دے دین دے غلبے دی برکت ہے کہ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت چلی گئی اے میرے پیغمبر جو اس محنت تبلیغ تے دعوت دی برکت ہے اس غلبے دا نتیجہ ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر 64 لاکھ مربع میل تے اسلام دی حکومت پہنچ گئی حضرات دی وقار اے میرے پیغمبر جو اس دین دے غلبے دا نتیجہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کیسر و کسرا نو ختم کر دیتا بڑے بڑے کافراں دیاں سلطنتاں دے تختے الٹ کر کے رکھ دیتے خیبر دے قلعے نو فتح کر دیتا اے میرے پیغمبر دین دے غلبے دی برکت ہے کائنات دے لوگوں جے کتے دریاواں وچ گھوڑے پا دتے دریاواں
راہنما رستے دے دیتے. اے میرے پیغمبر دے دین دی برکت دا ہی نتیجہ ہے کہ کافر ڈر لگ پے تے کمبن لگ پے. یہودیاں دا جناب نام و نشان مٹ گیا. مدینے چ جلا وطن کر دیتے گئے. پھر وہ دے تم یہ اگے نکال دیتے گئے. حضرات دی بکار یہ صرف میرے پیغمبر کے دین کے اس غلبے کی برکت سے ہوا. اللہ اللہ میں قربان. پھر کیوں یا دین غالب رہا اللہ دی زمین تے کئی سو سال. پھر کیوں یا پھر اے ہویا کی فخلف من بعدہم خلف نداؤ الصلاۃ. پھر بعد اندر انج دی آ گئے جن اللہ پاک دے دین وال توجہ کٹ کر دیتی تے دنیا وال توجہ زیادہ کر دیتی. بندہ جدھر توجہ کر لے وہ چیز بندے نو لب جاندی ہے. پہلے ساڈی توجہ دنیا وال نہیں سی دین وال سی. ادو دین دا غلبہ سی. ادو دین ایسی دنیا کوئی نہیں. دنیا دا حال سی کھجورا دیاں گٹھیاں چوس کے میرے پیغمبر دے صحابہ گزارا کر دے. اسلام نے ایک ایسی جنگ بھی ہے جس کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع. ذات الرقاع کا کیا معنی؟ میرے پیغمبر دے صحابہ کل پیرا جپانو جتیاں کوئی نہیں. انہاں اپنے پیرا تے ڈاکیاں وال کے میدان مقتل دے اندر جا کھلوتے. حضرات دی وقار دین دنیا کوئی نہیں. اگر کو میرے پیغمبر دا یار دنیا تو چلا جاندا ہے تے کفن دا کپڑا پورا کوئی نہیں. اگر چہرہ کجیا جاندا ہے تے پیر ننگے. پیر کجیا جاندا ہے تے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے. اے حال دی دنیا دا. دنیا کوئی نہیں پر دین بڑا زیادہ. پیسہ کوئی نہیں پر دین بڑا زیادہ. کیوں؟ کیونکہ توجہ جو دین وال سے پھر ساڈی توجہ دنیا وال ہو گئی. ہن کی ہویا؟ ہن دنیا ساڈے کول آ گئی. دنیا بڑی زیادہ ہے. مال بڑا زیادہ. کو تھوڑا مال ہے مسلماناں دے کول. بڑا مال. عرب چلے جاؤ نا. عرب دے بڑے بڑے جناب عرب دے شہزادیاں دے گھراں وچ ویکھو. انہاں دے گھراں وچ لگیاں ٹوٹیاں بھی سونے دیاں نے. کئی انج دے شہزادے بھی موجود نے جنہاں دے گھراں وچ بیڈ بھی سونے دے نے. کئی انج دے شہزادے بھی موجود نے. اے 2 سال پہلا میں فیس بک تے ایک پوسٹ پڑھی. ایک شہزادے نے اپنے گھر وچ محل تے چڑھان والیاں جڑیاں سیڑھیاں نے انہاں سیڑھیاں تو نے ہیرے تے جواہرات جڑے ہوئے. حضرات دی بکار ایسے بھی عرب کے شہزادے مالدار موجود ہیں کہ جنہ جناب اپنیاں کاراں سفر کرنے والیاں بھی سونے دیاں بنائیاں نے. مال بڑا ہے. اے تیرا ملک کیڑا کوئی ماڑا ہے؟ اللہ اللہ تیل تیرے ملک اندر موجود ہے اور جناب سونے دے ذخائر تیرے ملک وچ موجود ہیں. پوری دنیا چ سب تو بہترین مینگو تیرے ملک دا ہے. پوری دنیا سب تو بہترین اورنج تیرے ملک دا ہے. سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے. مال بڑا ہے. دنیا بڑی ہے پر دین کوئی نہیں. دین ساڈے کول چلا گیا ہے. ایک ہی وجہ ہے اج پوری دنیا تے مسلماناں نوں ماریا جا رہا ہے. غزہ دے اندر جنگ چھڑی نو سال پورا ہوندا پیا ہے. 1 سال ہون دے قریب ہے کہ اوتھے جناب گوڑے برسائے جا رہے. نکے نکے بچیاں تے بڑے بڑے برود تے گوڑے برسائے جا رہے ہیں. حضرات دی بکار کتے برما تے ظلم کتے کشمیر اندر ظلم کتے شام اندر ظلم. اللہ اللہ. اور پاکستان اندر کتے دن بدن نہیں تو نہیں مصیبت ہے. مہنگائی دا بوجھ آ گیا ہے. کدی کیڑی شے دی پریشانی آ گئی ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ کوئی ہے دنیا ہے پر دین کوئی نہیں. دین ساڈے کول موجود کوئی نہیں. اے قرآن پاک وچ جنیاں سچ بولن دیاں آیتاں نے وہ ساریاں سی تے ساڈے بچے حفظ کر لیاں پر سچ بولنا یورپ دے یہودیاں شروع کر دیتا ہے. قرآن پاک اندر جتنیاں مانتداری دیاں نے ساریاں مانتداری دیاں تاصیفت کی تھی پھرنے آ. لیکن مانتداری یورپ دے سائیاں کول چلی گئی ہے. حضرات دی بکار اسی مسلمان وقت دے پابند نہیں. وہ غیر مسلموں کے کلب اندر ٹائم نہ جاندا ہے. وہ غیر مسلموں کے وقت دا پابند ہے. اسی مسلمان ہو کے اج تک اپنی نمازاں دے ٹائم ہی نہیں درست کر سکے. ایک دی اذان مک دی ہے دوسرے دی جماعت کھڑی ہے. اجے دوسرا جماعت کرواندا ہوندا ہے تیسرے نے اپنے سپیکر ٹنگ تو دے ول منہ کر کے لگائے نے. حضرات دی بکار کاش اسی اللہ دے دین ول لا جاندے. 1400 سال پہلے قرآن پاک اندر ایت موجود ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کیا بخاری میں کتاب المواقیت نہیں ہے؟ کیا مسلم میں کتاب المواقیت نہیں ہے؟ کیا سنن ابی داؤد میں کتاب المواقیت نہیں ہے؟ ہر حدیث دی کتاب اندر نمازاں دی اوقات دے باقاعدہ احادیث موجود ہیں. باقاعدہ ائمہ کرام نے باب بنے ہوئے
ہوئے نے لیکن روڑا کی ہے روڑا ہے اسی دین دے نیڑے نہیں آنا چاہتے اسی دین پسند نہیں کر دے اسی دین دا غلبہ چاہتے کوئی نہیں آؤ میرے محترم بھائیو اللہ پاک دے دین والا جائیے اللہ پاک دے دین سمجھن والے پاسی آ جائیے فرمایا خوب اللہ دی ارسل رسولہ بالہدى والدین الحق میرے پیغمبر دین حق دے غلبے واسطے آئے غلبہ کیتا میرے پیغمبر نے آج اسی دین تو دور ہو گئے غلبہ بھی ختم ہو گیا غلبہ بھی چلا گیا آج کی کانفرنس کی وسادت سے میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں یارو آؤ نا اللہ دے قرآن نو ادمائیے کملی والے دے فرمان نو ادمائیے اے بار پمپ تے جڑیاں کلفیاں بڑیاں دکاناں نے وہ تو 100-200 دی کلفی لے کے ادمان دے ہو اے بساج بکن والیاں پھکیاں بھی تے پجامہ دیاں لے کے ادمان دے ہو کوئی نوی پان دی دکان کھل جائے 100-150 دا پان بھی تے لے کے ادمان دے ہو کوئی نوی زہر سپرے آ جائے وہ بھی تے زمینہ نو لا کے ادمان دے ہو وہ سپرے ادمان والی قوم اور جناب نوی دکانہ دی پان تے پان ادمان والی قوم اینا پانا تو تے ویاں پجیاں تے سوما تو اپنی سوچ اچھی کرو ادماؤ رب دے قرآن ادماؤ کملی والے دے فرمان پڑھو رب دا قرآن پڑھو کملی والے دا سچا فرمان اللہ میں قربان جاواں اے کو بندے سمجھ میں دی اندر آئے میں نڑ گل کرے میں نڑ بلا بننا چاہے میں دام تیارا میں سر تے قرآن رکھ کے کہنو تیارا آؤ میں نڑ گل کرو صرف 15 دن صرف 15 دن اللہ دا قرآن پڑھنے قرآن دی ایک ایت ترجمے دینار میرے پیغمبر دی ایک حدیث کے مبارکہ ترجمے دینار ایک ایت ترجمے دینار ایک حدیث پاک ترجمے دینار آج کل تو شروع کر لے تاکہ پتہ لگے کہ واقعی کو دینی پروگرام سن کے آیا ہے تاکہ پتہ لگے کہ واقعی یہ دیتے دین دا نکھار آیا ہے میرے محترم دائی کوئی ایک بندہ تو آڈے وچو میرے نال نہیں اللہ پاک نبادہ کر کے کل تو ایک کام شروع کر دے میں ایک قرآن دی ایت ترجمے نال ایک میرے پیغمبر دی حدیث ترجمے نال پڑھنی ہے صرف 15 دن بطور ادمیچ پڑھنا جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے جے تیرے دل وچ سرور نہ آوے میں تیرے علاقے وچ آنا چھڑ دیواں میں ممبر تے چڑھنا چھڑ دیواں لیکن آدما تے صحیح نہ پھکیاں نو چھڈ قرآن نو ادما کلفیاں نو چھڈ میرے پیغمبر دی حدیث نو ادما اینا پانا نو چھڈ میرے پیغمبر دے دین نو ادما فرمایا خوب الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق دین دے قلبی واسطے میرے پیغمبر آئے دین لوکاں نو پھیلاون واسطے میرے پیغمبر آئے اللہ میں قربان جاواں اے ساڈے جھگڑے تاں ہی نہیں مکدے اے ساڈیاں لڑائیاں تاں ہی نہیں مکدیاں میں آخری بات کراں تے بات ختم کراں اے ویکھو نا کئی سالاں تو جھگڑا چل رہا ہے کئی سالہ تروڑا چل رہا ہے بریلوی کہتا میں اذان تو پہلا صلات پڑھاں گا مینو کو روک کے بکھائے مینو کو ڈک کے بکھائے میں پڑھاں گا تینو کون روک دے اسی کدو تینو ڈکنے ہاں اسی تینو یہ گل کہنے ہاں کہ نبی پاک دا طریقہ نہیں آؤ چلو اج ڈینگے دیا مسیتاں دے تے روڑے تے مکائیے نا اور 4 بندے بھی کٹھے ہو کے بہ جان تے کو فیصلہ کر کے اٹھ دینے تسی کنے بندے آئے ہو چلو اج کوئی ایک روڑا تے مکائیے نا چلو دیگے دیاں مسجدہ دے مسئلے تے حل کریے نا حضرات دی بکار ادان کیڑی جو تو شروع ہوئی ہے ادان میرے پیغمبر دے دور تو چل دی آ رہی ہے آؤ بہ جائیے حدیثاں کھولو نا بخاری کھولو نا مسلم کھولو نا ابو داؤد کھولو نا ترمذی کھولو نا نسائی ابن ماجہ کھولو نا حدیث دیاں کتاب کھول لے جے حدیث دیاں کتاباں وچ ادان میرے پیغمبر دے دور وچ مربجہ صلات تو شروع ہوئی ہے تے یقین جانو اس مسجد اندر فجر دی ادان میں صلات نال پڑھ کے جاواں گا تے جے ہمت کرنا تو تے جے نبی پاک دے دور پاک دی ادان صلات تو بغیر پھر تو ہمت کرنا فجر دی ادان کہنا بغیر صلات تو تاکہ روڑے مک جان تاکہ جھگڑے مک جان تاکہ اختلاف مک جائے رسول اللہ دے دین دا غلبہ ہو جائے ایک کرن والے کام نے کوئی کرے تے تاں کوئی سناوے تے تاں کوئی سمجھے دے تاں تسی سمجھنا نہیں چاہدے اسی سمجھانا نہیں چاہدے تسی سننا نہیں چاہدے اسی سنانا نہیں چاہدے اسی چاہنے تانوں ماں دیاں گلاں سنا کے روائی جائیے تسی جڑا اگلا خطیب ہے کہ میں او دے تو بہتا روانا ہے وہ بھی جناب کوشش کر دے کہ میں بہتا بندیاں لڑواواں وہ کہندا میں بہتا بندیاں نو اساواں حضرات دی بکار ہن ماں دے دکھ
رونا چھڑ دیو ہن معاشرے دی حالت تے رونا شروع کرو ہن ساڈی حالت جدی ہے ہن ماں دے دکھ تو رونا نہیں آندا ہن تے اس معاشرے دی حالت تے رونا آندا ہے ہن تے ساڈیاں بد اخلاقیاں تو رونا آندا ہے ہن تے ساڈے بد عملی دی وجہ تو رونا آندا ہے آؤ اللہ پاک دے دین والا جائیے تاکہ اللہ دے دین دا غلبہ زمین تے ہو جائے خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللہ اکبر لو جی اے جو یہ لکھیا میں وہ نہیں سنا دا ویسے ایک نعت سنا دینا اس بعد انشاءاللہ سادہ بیان ہوئے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب کا جس سے ورفعنا لک ذکرک اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد کے محمد کے وہی ختم الرسل ہے مخدوم مربی کے وہی ہادی کل ہے ان پر کی نظر ان پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے